बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल, यह है आपका प्रोग्राम। मैं हूं आपका मेज़बान आशकार दावर और आपके मसाइल का शरह हल बयान फरमाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। नाज़रीन किराम, आज हम अफ़ू दरगुज़र की अहमियत पर बात करेंगे कि अल्लाह पाक तबारक व तआला माफ़ करने को पसंद फरमाता है। सारे इक़्तिदार का मालिक है, कुल इख्तियारात का मालिक है, लेकिन अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब पर गालिब कर दिया है। इतनी ताकतवर ज़ात मुबारक होकर माफ़ी को पसंद फरमाती है। एक हम हैं आज के दौर के इंसान, कुछ ना होने पे कितना हम तकब्बुर करते हैं कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बदला लेते हैं गैरत के नाम पर। जी हाँ, हम दूसरों की तज़लील करते हैं अपनी बहादुरी के नाम पर, और आजिज़ी को बुरा समझते हैं कि एक कमज़ोरी की मुखालिफ है। सोचें ज़रा, आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम जब अल्लाह के बंदों को उनकी बातों पर माफ़ नहीं कर सकते, तो हम उस रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम के सामने किस तरह अपने गुनाहों की माफ़ी चाहेंगे। वो माफ़ तो यकीन करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, वो रहमत को अपने पर लाजिम कर लिया है। हमें भी सोचना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदों की लग़ज़िश को माफ़ करें, अफ़ू दरगुज़र से काम लें। शरीयत मुताहरा में इस वाले से बहुत सारा बताया गया है, और क्या वईदें हैं, क्या इसकी रहमतें हैं, क्या नेमतें, इस वाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम अपने टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से, किसी और हवाले से कोई मसला आपके जहन में है या आपका अपना प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, अपने मसाइल बताएं। मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब बताएंगे आपके मसाइल का हल। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, अफ़ू दरगुज़र एक दो लफ्ज़ी जुमला है, लेकिन मानवियत के हवाले से बहुत वसी है। कुरान और हदीस के हवाले से आप इस पर किस तरह रोशनी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया। अफ़्व दरगुज़र बहुत अहम मौजू और हमारे मुआशरे से रिलेटेड मौजू है कि आज हमारी तबीयतों में एक दूसरे को मुआफ़ करने का जज्बा ख़त्म हो गया है। लफ्ज़ अफ़्व दरगुज़र ये दर हकीकत अफ़ुव्वुन से माख़ूज़ है, माफ़ करना। और जी हाँ, और अफ़ुव्वुन अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शब क़द्र को पालूँ तो मैं कौन सी दुआ करूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूँ दुआ करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। तो यहाँ पर अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नका अफ़ुव्वुन, तू मुआफ़ फरमाने वाला है। तो लफ्ज़ अफ़ुव अल्लाह की सिफ़त है। और आप देखिए आशकार भाई कि जब तक बंदा मौत की मंजिल को नहीं पहुँच जाता, अल्लाह ताला उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करता। बेशक, वो दिन में अगर 70 बार गुनाह करके सच्ची तौबा करे तो अल्लाह ताला हर बार उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। बेशक। तो जब अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाता है तो बंदा बंदा होकर अगर मुआफ़ ना करे तो फिर उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। कुरान में मुतअद्दद आयात हैं अफ़्व दरगुज़र के हवाले से, जिनमें से एक आयत मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, ईमान वाले तक़वा वाले वो हैं, युनफ़िक़ूना जो खर्च करते हैं, फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, कसाइश है जब माल की तब भी खर्च करते हैं, माल की तंगी है तब भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़ा, और ये वो तक़वा वाले हैं जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। उसके बाद फरमाया वल आफ़ीना अनिन्नास, जो लोगों को माफ़ करते हैं, अफ़्व दरगुज़र से काम लेते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। दौरे हाजिर में अगर हम गौर करें तो हम बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले कहते हैं कि जी मेरे पास कोई माफ़ी नहीं है और अब उम्र भर मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। ना नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम की तालीमात में इसका ज़िक्र मिलता है, बल्कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि माल सदक़ा करने से कम नहीं होता और इज़्ज़त मुआफ़ कर देने से घटती नहीं है। यानी जितना आप सदका करेंगे माल उतना बढ़ेगा, और जितना आप मुआफ़ करेंगे आपकी इज़्ज़त उतनी बढ़ेगी। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल अक्स है। ठीक है। हमारे यहाँ इसे ये समझा जाता है कि मुआफ़ करना दलील बुज़दिली है,
کہ یہ بزدل ہے، اس نے اس لیے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، یا اس کے پاس یہ کچھ کر نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے بدلہ نہیں لیا، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو عفو درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان پھر اللہ۔ اسی طرح نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں صل من قطعک، جو تم سے رشتے کو کاٹے، صل تم اس سے رشتے کو جوڑو، واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، کیا بات ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برائی سے پیش آئے تم اس سے بھلائی سے پیش آؤ۔ اگر آج ہمارے معاشرے کے افراد، ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اس حدیث کو اپنا لیں عملی طور پر کہ جو مجھے محروم کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو غلطی کرے گا میں اسے معاف کروں گا، جو برا کرے گا میں اس کے ساتھ برا نہیں کروں گا بلکہ اچھا کروں گا، تو خود بخود ہمارے معاشرے کے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسند دارمی کی حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پر غلطی سے ان کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر آ گیا، رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے، انہیں خبر نہ ہوئی، جوتے ان کے بڑے سخت تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی جو بشری تکلیف ہے وہ تھوڑی سی ہوئی، تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک کوڑا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرکت دی جو ان کے جسم سے ٹچ ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ آثار ظاہر ہوئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، جنگ کے بعد ہم گھروں کو چلے گئے، میں رات بھر پریشان تھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو میری ذات سے تکلیف پہنچی۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، اور مجھے طلب فرما کر فرمایا کہ کل تمہارا پاؤں غلطی سے میرے قدم مبارک پر آ گیا تھا، میں ادباً مفہوماً الفاظ کا انتخاب کر کے عرض کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ جو کوڑا تمہیں ٹچ کر گیا تھا اس کی وجہ سے اگر تمہاری دل آزاری ہوئی تو میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ اور علیہ 80 بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ 80 بکریاں مجھ سے بطور تحفہ قبول کرو اور اس بات کو اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ اور دوسری طرف ہمارا عمل ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ عہدہ، مقام، مرتبہ ملنے کے بعد شاید ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا، اور مخلوق کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہونا چاہیے وہ رویہ نظر نہیں آتا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مکی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف پہنچائی گئیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ راہ دین میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ اس کے باوجود جب آپ فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، آج کے دن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس سے عوض طلب کیا جائے گا۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی تثریب نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، وانتم الطلقاء، اور تم آزاد ہو۔ گویا کہ ایک فارسی شاعر نے اس بات کو میں یوں سمو دیتا ہوں کہ بدی را بدی سہل باشد جزا، بدی کا بدلہ بدی سے دینا بہت آسان کام ہے، اگر جوان مرد ہو تو احسن الی من اسا، جو تم سے برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ واہ واہ، جو تم سے برائی سے پیش آئے اس سے تم بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا تھا، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا تھا، بینک کے اندر میں جاب کرتا ہوں سیکورٹی گارڈ کی، تو جو ہے نا بینک کے اندر جو سیپر ہوتے ہیں نا وہ ہندو ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، تو ہر برتن میں ان کے ہاتھ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اور نہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں وہ گندا پوچھا بھی لگا دیتے ہیں، تو اس جگہ پہ وہ نماز ہو جاتی ہے، اور بعض بینک والے مینیجر جو ہے نا وہ اہل تشیع ہے، تو وہ نماز کے دوران نا اثر بولتے ہیں بینک بند ہونے کے بعد پڑھ لیا کرو، اثر ہو جاتی ہے قضا، لیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں، آپ کا مسئلہ ہم نے نوٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے کہ جی تو ہمیشہ آپ جو ہے نا اس طرح نام نہ لیا کریں کسی کمیونٹی کا یا کسی مذہبی ان لوگوں کا، ایک نان مسلم کہہ دیا کریں، غیر مسلم کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے نا، اس سے کیونکہ کسی کی تضحیک نہ ہو،
ٹھیک ہے نا, دل آزاری کسی کی نہ ہو. بہرحال آپ کا ایک مسئلہ ہم نے نوٹ کیا ہے, مفتی شاہد مدید صاحب انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مصعب کیا فرمائیں گے مسئلے کا کہ بینک میں گارڈ ہے اور ایک نان مسلم وہاں پہ برتنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں اور پوچھا گندا پوچھا لگاتے ہیں, میرا خیال ہے باتھ روم میں جو جگہ وہ ادھر فلور پہ بھی لگا دیتے ہیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب ایک آفس میں مسلمان اور غیر مسلمان ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ نجس ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ان کو اگرچہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ احتیاطاً, چونکہ وہاں پہ طہارت کا ان کی طرف سے بعض اوقات خیال نہیں ہوتا تو آپ اسے دھو لیجئے, لیکن اس میں ان کی بھی دل آزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دل آزاری کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا دین بڑا حسین ہے. انہی غیر مسلموں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق سے پیش آئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا جو زمانے میں واہ تھے. واہ وہ صاحب کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ناظرین اس کو انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. کل سیکنڈ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, شامل کریں گے آپ کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سمینہ بات کر رہی تھی کینیڈا سے. جی میری بہن. مجھے 5 کوشچن کرنا تھے مفتی صاحب سے. جی فرمائیے. مجھے پہلا کوشچن میرا تھا کہ سنت غیر موقدہ کی تیسری رکعت میں ثنا پڑھنا بھول گئے, آخر میں سجدہ سہو کر لیا, تو نماز ہو گئی یا لوٹانا ہوگی؟ اچھا ٹھیک. اچھا دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ الٹی شرٹ میں نماز پڑھ لی جبکہ پتہ نہ چلتا ہو کہ الٹی ہے ڈیزائن کی وجہ سے, تو نماز ہو گئی یا لوٹانا ہوگی؟ ٹھیک. تیسرا کوشچن میرا ہے کہ مغرب کی نماز قضا ہو گئی, اگر صحابی ترتیب ہیں اور عشاء کی نماز میں مغرب کی قضا پڑھنا بھول گئے تو پوری عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد قضا پڑھیں یا 4 سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. چوتھا کوشچن میرا ہے کہ کسی غیر مسلم نے ہمارا کوئی کام کیا ہو اور ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یو آر لائک اینجل, یعنی آپ تو میرے لیے فرشتہ ہو, تو ایسا کہنا کیسا ہے کسی غیر مسلم کے لیے اگر اس نے کوئی ہمارا کام کیا ہو ہم اس کی تعریف میں کہتے ہیں؟ اچھا پانچواں کوشچن ہمارا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد گئے 10 دن کے لیے اور قصر بھول گئے, پوری نماز پڑھی تو لوٹانا ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن, کینیڈا سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مصعب کی طرف کہ آپ کے مسائل کا حل کیا ہے. جی مصعب کیا فرمائیں گے؟ اچھا مجھے کہا گیا کالر موجود ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ گودرے سے. جی فرمائیے گا. گودرا. جی میری میرا سوال یہ ہے, میری نظر نہیں ہے, آپ بتا دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ سجدے سہو میں 2 سجدے ہوتے ہیں یا 1 سجدہ ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اس پہ 2 سجدے ہوتے ہیں, 1 سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, سرگودا سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی پہلا جو سوال تھا کراچی سے, اس میں یہ تھا کہ اگر غیر مسلم جو ہے موپ وغیرہ لگا دیتے ہیں تو وہاں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر تو نجاست کا اثر زائل ہو چکا, یعنی وہ جگہ خشک ہو گئی, تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا خشک ہونا ہی اس کا پاک ہونا ہے. جیسے ہی خشک ہوئی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد بہن نے کال کی کینیڈا سے, ان کا کہنا یہ تھا کہ سنت غیر موقدہ کی تیسری رکعت میں ثنا بھول گئی اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا, نماز ہو گئی. جی ہاں نماز تو ہو گئی, اور اس میں سجدہ سہو کی بھی حاجت نہ تھی. اگر یہ بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز پڑھ لیتی تو نماز ہو جاتی, کیونکہ ثنا جو پڑھنا ہے وہ واجب نہیں ہے, مسنون ہے, تو سنت کے ترک پر سجدہ سہو نہیں ہوتا. البتہ انہوں نے چونکہ انفرادی طور پر کر لیا ہے تو ان کی نماز ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. لباس کو الٹا پہن کر پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو معتاد طریقہ کار سے حاضر ہوں, غیر معتاد اور غیر اخلاقی طریقہ کار سے حاضر نہ ہوں. تو اگر اس حال میں نماز پڑھی ہے تو پھر اس نماز کا اعادہ کر لیں, کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے. تیسرا سوال, جیسے بہن نے کہا کہ ڈیزائن ایسا ہے کہ پتہ نہیں لگتا, اگر تو ایسا ڈیزائن ہے کہ اس میں نہیں پتہ چل رہا اور دونوں طور پر استعمال ہوتا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر بالکل واضح طور پر پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ شرٹ وغیرہ الٹی پہن کر نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, تو پھر وہاں پر نماز کا اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے مطابق یہ عمل کریں, اور بہتر یہ کہ احتیاطاً نماز کا اعادہ کر لیں. تیسرا سوال یہ تھا ان کا غالباً صاحب ترتیب ہونے کے حوالے سے. صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے
ہے کہ جس کی زندگی میں 5 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، اس سے زیادہ قضا نہ ہوئی ہوں پوری زندگی کے اندر. اور صاحب ترتیب اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر اس پر ترتیب سے نمازیں پڑھنا لازم ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے بعد والی پڑھے، بلکہ ترتیب سے وہ نمازوں کی قضا کرے گی. اب اس میں سنت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ سنت سے کے بعد میں پڑھی تو کیا اس میں ترتیب ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیں کہ صاحب ترتیب کے لیے جو ترتیب ہے وہ سنن میں نہیں ہے، بلکہ وہ ترتیب فرائض میں ہے. تو اگر سنت سے آگے پیچھے کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز ہو جائے گی. مطلب صاحب ترتیب کی مغرب قضا ہوئی تو عشاء کے فرض سے پہلے اس نے مغرب پڑھنی ہے. اگر عصر قضا ہوئی ہے تو مغرب سے پہلے اس نے عصر پڑھنی ہے. گویا کہ اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں آسانی کے لیے کہ جو یہ ترتیب رکھنی ہے کہ پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، 5 نمازوں کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے. تو اگر سنت میں آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے تو پھر عشاء کی پوری پڑھنے کے بعد پھر پڑھ سکتا ہے. جیسے عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ غیر صاحب ترتیب ہوتے ہیں تو وہ الگ نماز بغیر ترتیب کے چلے پڑھ سکتے ہیں. یہاں میں ایک کالر کو شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے سوال مفتی صاحب سے 2 پوچھ رہے تھے. ایک تو میری خالہ ہے، وہ جمعے کی جو ہے نا صرف سنتیں پڑھتی ہیں، فرض نہیں پڑھتی، ظہر کی نماز بالکل نہیں پڑھتی. اچھا. پھر جب سے انہیں پتہ چلا ہے تو پھر وہ صرف سنتیں پڑھتی ہیں اور فرض پڑھتی ہیں. مثلا عورتوں کے لیے جمعے کی نماز ظہر کی واجب ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں پڑھتی، صرف سنتیں پڑھ لیتی ہیں. فرض نہیں پڑھتی ہیں؟ فرض نہیں پڑھتی ہو؟ جی فرض پہلے نہیں پڑھتی تھی، اب انہیں پتہ چلا ہے تو وہ پڑھنے لگی ہے. اچھا ٹھیک. تو وہ کہہ رہی تھی جتنے میرے قضا ہوئے وہ مجھے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ میرا بیٹا جو ہے اکثر وہ مثلا پینسل سے دیواروں پہ شکلیں کارٹونز وغیرہ بناتا ہے. تو جہاں وہ کارٹون بناتا ہے وہاں میں سامنے تو چادر ڈال کے نماز پڑھ لیتی ہوں، لیکن سائڈوں پہ جو دیواریں ہیں وہاں پہ کارٹونز بنے ہوتے ہیں. تو اس میں میری نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بس مجھے یہ. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. اچھا مجھے کہا کہ کالرس موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار میں اگر رقم انویسٹ کروں کسی دوسرے کی 8 لاکھ یا 10 لاکھ اس طرح سے، تو اس کو پرافٹ جو وہ فی کارٹن کے حساب سے دوں، 10 روپے دے دوں یا 7 روپے دے دوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا کہتی ہے شرط مطہرہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. فی الوقت ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سائڈ میں الٹے ہاتھ پہ تصویریں لگی ہوئی ہے گھڑی کے اندر بطخ کی. ہاں. تو اور دوسرا سامنے نماز بینک کے اندر پڑھتے ہیں نا، پروڈکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جی پورٹریٹ لگے، اس میں وہ ہماری نماز ہو جاتی ہے یا؟ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، نماز کے والے صاحب نے کہا تصویریں اور پورٹریٹ لگے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. آپ سب کے سوالوں کا جواب لیں گے. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی سنیں، میں بھی سن رہا ہوں. جی مفتی صاحب. جی کینیڈا سے جن بہن نے سوالات کیے تھے ان کا چوتھا کویشچن یہ تھا کہ غیر مسلم نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے جواباً یہ کہنا کہ آپ میرے لیے فرشتے کی طرح ہیں، لائک اینجل. تو یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں ہمارے ہاں محاورتاً جو ہے وہ مدد کرنے والے کو، خیرخواہی کرنے والے کو یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو جو ہمارے مذہبی تشخص ہیں اور ہمارے مذہبی امور ہیں ان کی نسبت ان کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ اس پر گناہگار نہیں ہوں گی، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے ماضی میں جو کیا اس پر تھوڑی سی ندامت ہو جائے، لیکن نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ غیر مسلموں کے لیے لفظ فرشتہ استعمال نہ کریں، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ بقیہ جتنے بھی غیر انسان ہیں وہ غیر معصوم ہیں. مجھ سے ایک کالر کو یہاں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے گا. ہاں بھائی، میری ہمشیرہ کو طلاق ہوئی ہے، تو ادھر جو میرا بہن ہوئی ہے کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے. جی تو کیا اس کو اس میں خرچہ وغیرہ جو زمین کا حصہ ملے گا یا کس طرح ملے گا؟ مطلب ہمشیرہ کو طلاق ہوئی ہے اور ایک بیٹا ہے ان کا، جی ٹھیک ہے نا، اس کا خرچہ ورچہ ہمشیرہ کو پوچھ رہے ہیں یا بیٹا کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ بیٹے کا. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئے آپ اور سارے میرے بہن بھائیوں نے سوالات کیے ہیں، بلکہ مجھے ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی وعلیکم السلام. میں جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا لیڈیز اللہ کی عبادت کر سکتی ہے؟ اسٹک کے ذریعے قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے کہ خواتین عبادت کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں. انشاءاللہ آپ سب کو آپ کے مسائل کا حل ملے گا، لیکن ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. شروع چکا ہے، یقیناً میرے بہن بھائی منتظر ہیں ان کو مسائل کا حل کیا ہے. آپ کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیں گے اور آپ کو مزید کالر شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کوئی کراچی ٹو اسلام آباد سفر کر رہا ہے اور وہاں پہنچ کر عصر کی نماز اس نے پوری پڑھ لی. بعد میں یاد آیا کہ میں مسافر تھا، تو کیا قضا کرنی ہوگی؟ بالکل قضا کرنی ہوگی، چونکہ سفر میں قصر کرنا واجب ہوتا ہے. اور جب آپ نے پوری نماز پڑھی یعنی قصر نہ کیا تو یہ آپ نے واجب کو ترک کیا ہے. تو بعد میں آپ قصر نماز قضا کریں گے تو انشاءاللہ الجلیل وہ قضا ہو جائے گی. ایک بہن نے کال کی تھی سرگودھا سے. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ سجدہ سہو 2 ہوتے ہیں یا 1 ہوتا ہے؟ یہ مذائقہ اس لیے لگتا ہے کہ سجدہ تلاوت 1 ہوتا ہے. صرف سجدہ تلاوت ہی 1 ہوتا ہے. کل ملا کے 14 سجدے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز میں بھول کا سجدہ، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول، اس کے جو سجدے ہیں وہ 2 ہی ادا کیے جاتے ہیں. اسے آپ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ نماز میں جب بھی سجدے ہوں گے وہ 2 ہی ہوں گے، 1 سجدہ نہیں ہوگا سوائے تلاوت کے. جیسے تراویح میں ہم تلاوت کا جو سجدہ کرنے جاتے ہیں وہ 1 سجدہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بقیہ تمام سجدے 2 ہوتے ہیں. اسے اپنی بہن کے ساتھ ذرا سا میں آگے بڑھوں گا. ناظرین کے ذہن میں یقیناً یہ ہوگا کہ بہن نے پوچھا تھا نا قصر نماز کے حوالے سے. عصر کی نماز کوئی شخص گیا 8 دن 10 دن کے حساب سے گیا، بعد میں وہ ایکسٹینڈ کر لیتا ہے، جی تو وہ کیا اس حوالے سے کیا جیسے حکم ہی ہوگا؟ اس کی نیت 15 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی ہوگی تو اس کے بعد سے وہ پوری پڑھے گا، اور اس سے پہلے جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ قصر کرتا رہے گا. نیت سے حکم تبدیل ہوگا. ٹھیک. اسی طرح ایک بہن نے سوال کیا کہ جمعہ کی نماز ان کی کوئی عزیزہ ہیں وہ نہیں پڑھتی تھی اور ظہر کی سنتیں پڑھ لیتی تھیں، اور پھر جب انہیں بتایا گیا تو پھر انہوں نے جمعے کی نماز پڑھنا شروع کی. ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو اتنے عرصے تک انہوں نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ بالکل قضا کرنی ہوگی. جمعہ کے روز چونکہ نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہے، خواتین جماعت میں ہوتی نہیں ہیں تو پھر ان پر ظہر کی نماز لازم ہوتی ہے. جس طرح عام دنوں کی ظہر ہے تو اسی طرح ان پر لازم تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھتی. بہرحال جتنے عرصے تک انہوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی اس کا ایک محتاط اندازہ کریں، اس کو قضا کریں، پلس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، چونکہ فرض کو کسی بھی صورت میں قضا کی اجازت نہیں ہوتی. اسے کسی مرد کی جمعہ قضا ہو گئی جی تو وہ ظہر پڑھے گا یا ظہر پڑھے گا، چونکہ جمعے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے جماعت نکل گئی، جمعہ نکل گیا، اب وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا. بالکل. ایک بہن نے سوال کیا کہ گھر میں بچے کارٹون وغیرہ بنا دیتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتی ہیں تو وہ کوشش تو کرتی ہیں سامنے کارٹون نہ ہو، لیکن دائیں بائیں بعض اوقات دیواروں پہ بنے ہوتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نماز میں نمازی کے آگے تصویر ہو یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کراہت ہے جب نمازی کے آگے ہو، دوسرے نمبر پہ کراہت ہے جب اس کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہو، تیسرے نمبر پہ کراہت ہے جب اس کے دائیں بائیں ہوں، اور سب سے کم کراہت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہو. تو کم از کم تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے تصویر نہ ہو، پیٹھ کے پیچھے ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے اس میں تو کارٹون اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جب بچہ دیوار پر بنائے گا تو دور سے کیا نظر آئے گا، اس کے چہرے بھی واضح نہیں ہوتے، تو ان کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی. اسی سے ریلیٹڈ ایک بھائی نے بھی آگے سوال کیا تھا کہ وہ بعض اوقات آفس وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں تو سامنے تصاویر ہوتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ تصویر کے سامنے نماز پڑھنا ناجائز ہے. تو وہ احتیاط کریں کہ آپ کے بالکل سامنے تصویر نہ آئے، آپ دائیں ہو جائیں، کوئی ایسی جگہ اختیار کر لیں کہ آپ کے سامنے پلر آ جائے، کیونکہ نماز کی حالت میں تصویر کا سامنے ہونا یہ تعظیم کے مترادف ہے. ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو سامنے کوئی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو تصویر کے احکامات ہیں یہ خاص ہیں جاندار کی تصویر کے ساتھ. اگر غیر جاندار کی تصویر ہے تو پھر اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت یا کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک سوال کیا تھا راولپنڈی سے ایک بھائی نے کہ اگر میں کسی کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کرواتا ہوں 8 لاکھ 10 لاکھ روپے اور میں فکس پروفٹ دیتا ہوں تو شرعی طور پر کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک کاروبار میں ایک بزنس میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے مشارکہ، اور شرکت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو پارٹنر ہیں وہ نفع میں بھی شریک ہوں گے، نقصان میں بھی شریک ہوں گے، اور نفع کی جو تعیین ہے وہ بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگی، آپ فکس نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو مہینے کے 25,000 روپے فکس دوں گا، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، ناجائز ہے.
آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو شریک کیا اس کاروبار میں، اس میں جتنا نفع ہوگا وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم ہوگا. مثال کے طور پر ایک کے 50 لاکھ روپے لگے ہوئے تو اسے 50 لاکھ کے اعتبار سے پرسنٹیج ملے گا، ایک کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تو اسے 10 لاکھ روپے کے اعتبار سے پرسنٹیج ملے گا. اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی دونوں شریک ہوں گے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ انویسٹ کروا لیتے ہیں اور اسے فکس اماؤنٹ پر نفع دے رہے ہوتے ہیں. شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے، اس طرح کا کاروبار نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک بھائی نے کال کی تھی اسلام آباد سے. ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ ان کی بہن کو طلاق ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرمائے، بیٹا ہے تو کیا باپ کی وراثت اسے ملے گی؟ بالکل ملے گی، چونکہ طلاق سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم نہیں ہوا، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوا. تو بیوی کے لیے تو اس کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا نان نفقہ سکنا سب ساقط ہو گیا، وہ اس کے لیے حسب سابق اجنبیہ ہو گئی. لیکن بیٹا ہے، بیٹے کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہے، یعنی جو اس کا باپ ہے، والد ہے، وہ بیٹے کا نفقہ، اس کے اخراجات پورا کرے گا. اور اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جو مال وراثت ہے یعنی باپ کا، اس میں سے بیٹے کو بالکل حصہ ملے گا. بعض لوگ محروم کر دیتے ہیں، یہ محروم کرنا شرعی طور پر ناجائز ہے. اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ ایام مخصوص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا خواتین کر سکتی ہیں، اور کیا قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ عبادات، اذکار بالکل پڑھ سکتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے وہ جو ہے تمام احکام ان سے ساقط ہو گئے. بس اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے جس کی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، نماز ساقط ہو جاتی ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے احترام کی وجہ سے اس کی تلاوت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کریں، اس کے علاوہ دینی کتابیں پڑھیں. جو ان کی نماز کی عادت تھی، ان ایام میں اس نماز کے وقت کی مقدار بیٹھ کر کوئی ذکر کر لیں، ان سب چیزوں کی انہیں اجازت ہے. اذکار کر سکتی ہیں، وظائف پڑھ سکتی ہیں، درود پاک پڑھ سکتی ہیں، یہ تمام امور وہ کر سکتی ہیں. بعض اوقات خواتین کے ذہن میں، بعض خواتین کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ ان ایام میں ان سے مکمل طور پر عبادت ساقط ہو گئی. ایسا نہیں ہے، فرائض ساقط ہو گئے ہیں، تلاوت قرآن کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ دینی کتابیں پڑھنا، اوراد و وظائف پڑھنا، شرعی طور پر اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور جس طرح عام ایام میں آپ کو ثواب ملتا تھا، ان ایام میں بھی ذکر و اذکار کا اسی طرح مکمل ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے. اچھا، تھوڑا سا سوال کو میں اور گھماؤں گا اس طرح کہ حالت جنابت میں مرد ہے یا عورت مخصوص ایام میں ہے تو وہ قرآن مجید کو صورتیں یاد ہیں تو بغیر قرآن مجید ہاتھ لگائے تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بے وضو چھوئے بغیر تلاوت ہو سکتی ہے، یعنی کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ زبانی سورہ ملک پڑھے، ہو سکتا ہے. لیکن بے غسل چھوئے بغیر بھی تلاوت نہیں ہو سکتی. یہ فرق ہے دونوں کے اندر. تو اس لیے حالت جنابت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ قرآن کریم کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کا جو پورا جسم ہے اس میں نجاست حکمی نے سرایت کیا ہے، اس لیے غسل کا حکم دیا گیا ہے. تو جب تک غسل نہ ہو جائے تلاوت نہیں ہو سکتی. وظائف وغیرہ، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اگر موضوع پہ ہم آتے ہیں امام صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اکثر لوگ بڑے تکبرانہ انداز میں کہتے ہیں کہ میری ڈکشنری معافی ہے ہی نہیں، میں زندگی میری نسلیں معاف نہیں کریں گے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے تکبر میری رضا ہے، اور جو میری رضا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے ذلیل و رسوا فرماؤں گا. تو یہ جملے کہنا کہ میری ڈکشنری میں معافی نہیں ہے، یہ آپ کی ڈکشنری کی کیا حیثیت ہے اور آپ کے ان جملوں کی کیا حیثیت ہے. اور پھر آپ سیرت رسول عربی کو تو دیکھیے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم معافی کو عام فرما رہے ہیں، معاف کرنے کو پسند کر رہے ہیں. قرآن میں معافی کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو متکبرانہ مزاج اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں. چلیں شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہمارا التام سے بات کر رہی ہوں. مفتی صاحب کو سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. یہ 3 سوالات ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بعض لوگوں کو کہا جائے کہ ہمیں معاف کر دیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں معاف نہیں کرنا، میدان محشر میں آپ سے بدلہ لیں گے. تو ایسا کرنا کیسا ہے، ایسا رویہ اختیار کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مزاج اور زبان کی نرمی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک. اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ غیر مسلموں کے مقدس مقامات کو مکہ مدینہ سے تشبیہ دینا مسلمان کے لیے کیسا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن اللہ خوش رکھے آپ کو. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ اکثر بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو اپنی باڈی سے ہیئر ریموو کرتی ہیں تو انہیں نظر نہیں آتا صحیح طرح. اگر وہ بعد میں اپنی باڈی سے وہ ہیئر ریموو کریں
تو ان پہ غسل واجب ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ اگر سامنے کارٹونز وغیرہ کی تصویر بنی اور ہم سامنے چادر ڈال کے اگر نماز پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ دونوں بہنوں کے سوالات ہم نے نوٹ کیے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. شریعت مطالعہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ جی مفتی صاحب. جی بہن نے کال کی ملتان سے. ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کریں گے، میدان محشر میں بدلہ لیں گے. یہ کہنا شرعی طور پر منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور اللہ تعالیٰ بھی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے، اور سنت الہیہ بھی یہ ہے کہ جو معافی طلب کرے اسے معاف کیا جائے. تو اس لیے محشر میں ہمیں اپنے بارے میں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ آپ دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں محشر میں بدلہ لوں گا. وہاں تو لوگ خود معافی مانگ رہے ہوں گے. جی ہاں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. البتہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو دنیا کے معاملات کے بیچ میں لے آتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے. تو یہ شقاوت قلبی کی دلیل ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے مومن وسیع القلب ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے وہ معافی عطا کرتا ہے. تو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ نرمی، زبان کی نرمی کے لیے، اچھے اخلاق کے لیے کیا کیا جائے؟ سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے. بزرگان دین رحمہم اللہ کے اخلاق پر مشتمل جو کتابیں ہیں انہیں پڑھا جائے، اور اساتذہ جو تربیت کرتے ہیں ان کی عطا کردہ جو تربیت ہے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اور اس میں جو سب سے بیسٹ ہے وہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ ہے. اسے پڑھنے سے نرمی جو ہے وہ آتی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کے مقدس مقامات کو مکہ مدینے سے تشبیہ دینا یہ کیسا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ ہمارا ان سے قلبی لگاؤ ہے اور وہ ہمارے مقدس مقامات ہے. اگرچہ ہم غیر مسلم کے مقدس مقامات کی بھی تنقیص نہیں کرتے اور ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم اسے اپنے مقدس مقامات سے یعنی مکہ المکرمہ سے یا مدینہ المنورہ سے تشبیہ دینا یہ بھی بالکل منع ہے. بجز جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد ایک بہن نے سوال کیا کہ خواتین کا بعض اوقات بڑھاپے میں ہوتی ہیں تو وہ بعد میں بال وغیرہ ریموو کرتی ہیں، تو اس صورت میں کیا ان پر غسل کرنا دوبارہ لازم ہوگا؟ دوبارہ غسل کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اسباب غسل ہیں ان میں سے بال ریموو کرنا نہیں ہے. بعض اوقات حاجت ہوتی ہے، لوگ بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس سے غسل ان پر لازم نہیں ہوگا. آخری سوال ان کا یہ تھا کہ سامنے تصویر ہے اور اس پر چادر وغیرہ ڈال دی ہے اور پھر نماز پڑھی ہے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، بالکل نماز ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر کے سامنے جو کراہت فی الصلاۃ ہے، نماز کی جو کراہت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی تعظیم ہے. تو جب آپ نے اس پہ کپڑا ڈال دیا اور اسے ڈھک دیا ہے، چھپا دیا ہے، تو اب وہ تعظیم ختم ہو گئی ہے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم سفر میں ہوتے ہیں اور کسی کے یہاں قیام ہوتا ہے اور سامنے تصویر موجود ہوتی ہے اور کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، تو پھر چادر اس پہ ڈلوا کر نماز ادا کر لی جاتی ہے. وہاں پر پھر بلا کراہت نماز ہو جائے گی. وہ صاحب یہ بتائیے گا، زبانی معاف کر دیا، دل میں رکھا ہوا ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، معافی کا حقیقی مفہوم ہی یہ ہے کہ آپ دل سے معاف کریں. زبان تو آپ کے دل کے خیالات کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے کہ دل میں کیا ہے، آپ اسے زبان سے ادا کرتے ہیں. یعنی دل آپ نے صاف کیا، پھر کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ منافقت ہے کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں چلو بھائی میں نے معاف کیا، اور دل میں یہ ہے کہ مجھے موقع ملنے دو، اور جس دن تم میری طاقت کے دائرے میں آئے پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. یہ ہمارے اکثر لوگ اس منافقانہ روش کو اختیار کرتے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. مومن جو ہے وہ سچا سچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس سے غلطی؟ ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا رب معاف کرتا ہے. تو اگر تقاضۂ بشریت کسی انسان سے غلطی ہو بھی گئی ہے اور وہ ایکسکیوز بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، تو پھر آپ کو فرعون وقت نہیں بننا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے آپ اسے معاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. اور اگر آپ معاف نہیں کرتے، یعنی آپ نے زبانی کہہ دیا معاف کیا اور دل سے معاف نہیں کیا، تو یہ دل آپ نے اس سے چھپایا ہے، رب سے نہیں چھپایا. رب سے نہیں چھپایا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ تمہارے چہروں اور تمہارے اموال یعنی مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، عفو درگزر کی شریعت مطالعہ میں بڑی اہمیت ہے کہ شریعت مطالعہ میں ہر وہ چیز بتائی گئی ہے جس سے معاشرے میں استحکام پیدا ہو، آپس میں اخوت، بھائی چارگی، محبتیں پیدا ہوں. ہر وہ نظام دیا گیا ہے جس سے ہمارا معاشرہ ایک اچھا اسٹیبل معاشرہ بن جائے. اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ مومنین و مسلمات کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ پاک معافی کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کو قبول کرتا ہے. اپنا بیعت خیال رکھیے گا. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آج کا دعوت پھر حاضر ہوگا. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.